सब सुनने वालों को उर्दू पन पॉडकास्ट में खुश आमदीद, जिसमें हम ज़िंदगी के उर्दू पन के बारे में बात करेंगे। तो चलें आएँ आज की किस्त शुरू करते हैं। उर्दू पन की इस किस्त में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे नयापन, और नयापन किस मौजू के बारे में है? तालीम हासिल करने और इल्म हासिल करने के फ़र्क के बारे में। तो अपने तजुर्बे और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे के बारे में ही बता सकती हूँ आपको, और उसके अलावा कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऐसी है जो मेरा ख़्याल है हम सबको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करूँगी तालीम के मुतालिक। हम तालीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद है स्कूल की तालीम, जो हम स्कूल जाते हैं, बच्चों को छोटी उम्र से भेजते हैं। अमेरिका में उसको किंडरगार्टन से 12 ग्रेड तक बेसिक एजुकेशन में समझा जाता है, और पाकिस्तान में हम जानते हैं कई लोग के मैट्रिक और इंटरमीडिएट और इसके अलावा GCSE और A लेवल्स को भी इसका एक निज़ाम का हिस्सा समझा जाता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बा रहा है, वो ऐसा है कि मैंने तीनों ही सिस्टम से थोड़ा बहुत सीखा है। किंडरगार्टन का सिस्टम ज़ाहिर है मेरे ज़्यादा तजुर्बा नहीं है क्योंकि अभी मेरी बेटी किंडरगार्टन जाना शुरू हुई है, लेकिन जब पाकिस्तान में बड़ी हो रही थी तो यकीनन मेरे लिए बहुत बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ तजुर्बा मेरा इसलिए था कि मैंने शुरू मैट्रिकुलेशन के सिस्टम से की थी, और उसमें मैंने 8वीं जमात तक पाकिस्तान में तालीम हासिल की थी। उसके बाद मेरे फैमिली रीज़न्स की वजह से हम बांग्लादेश शिफ्ट हुए थे चंद सालों के लिए, तो वहाँ पर मैंने 8वीं दोबारा की थी, और उसके बाद O लेवल का इम्तिहान मैंने वहीं से दिया था। O लेवल करने के बाद जब पाकिस्तान आए तो वापस आकर A लेवल करने का मौका मिला, और उसके बाद फिर मेडिकल स्कूल। तो मैंने दोनों निज़ाम जो हैं उनको करीब से देखा है, और मेरा जो अंदाज़ा है वो, अब मेरी जब बेटी पेंडेमिक में घर से स्कूल पढ़ रही है तो मेरा किंडरगार्टन को भी करीब से देखने का, तज्ज़िया करने का भी मौका मुझे मिला है। तो हम जब इल्म और तालीम दोनों अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो हम उनका मतलब समझते हैं एक जैसा है, और सीखने से उसका ताल्लुक़ है। जब मैं कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में अपने वीज़े के सिलसिले में इंतज़ार कर रही थी और मैं डॉक्टर के तौर पर काम नहीं कर सकती थी, तो उस वक्त मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि मैं अपने सीखने के तजुर्बे को दोबारा नए सिरे से देखूं, क्योंकि उस वक्त मेरी बेटी भी छोटी थी और घर में ज़ाहिर है और लोग भी थे उसका ख़्याल रखने के लिए। इसलिए मेरे पास वक्त था कि मैं फ़रागत से और चीज़ों के बारे में देख सकूं जो मैं आम तौर पर शायद उतनी गौर से ना देख पाती। जब मैं इस मुश्किल वक्त में गुज़र रही थी, साथ में यकीनन बाकी पेरेंट्स की तरह ऑनलाइन भी मेरा काफ़ी वक्त गुज़रता था। जब मेरी बेटी व्हील्स ऑन अ बस देख रही होती थी, और उसे देखने के बाद जब मुझे मौका मिलता था तो मैं कई दफ़ा यही देख रही होती थी कि उसका जब भी हम वापस जाएं, उस वक्त तो ये नहीं पता था कि वापस आएंगे भी या नहीं, लेकिन उस वक्त ये अंदाज़ा था कि अगर वापस आए तो उसके घर का क्या बनाएंगे, कमरे में कैसा उसको सेट करेंगे, ये सब ख्यालात आते थे। तकरीबन 1 साल का अरसा मैं कह सकती हूँ ये था जो इस तरह अनसर्टनिटी थी, नहीं पता था आएंगे जाएंगे क्या करेंगे। तो अभी इस पेंडेमिक में जिस तरह लोग अनसर्टन हैं कि उनका कल कैसा गुजरेगा, तो मेरा भी उस वक्त कुछ इससे मिलता जुलता ही हाल था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं काम करूँगी तो कहाँ करूँगी, रहूँगी तो कहाँ रहूँगी, और वो भी एक चैलेंज था यकीनन। लेकिन उस चैलेंज के दौरान भी मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी जो मैं शायद आम हालात में, दूसरे हालात में ना सीख पाती। तो इस दौरान मैंने जो काफ़ी नए मौज़ूआत के बारे में ख़ुद से सर्च की, मुझे ख़ुद भी शौक़ चढ़ रहा था कि देख रही थी कि बेटी बड़ी हो रही है, उसका नई नई चीज़ों में शौक़ पैदा हो रहा है। तो बच्चे, ज़ाहिरी बात है हर बच्चे की अपनी एक अलग शख्सियत होती है, लेकिन सीखने का अमल ऐसा होता है जो हर बच्चे में एक तरह से कुदरती तौर पे मौजूद होता है। और यही नतीजा मैंने देखा जब मैंने मॉन्टेसरी के पढ़ाने के तरीके के बारे में मज़ीद पढ़ा। तो मॉन्टेसरी के बारे में एक मैंने ब्लॉग पोस्ट भी लिखी है, उसके भी लिंक नीचे शेयर कर दूंगी। मगर उसका मेन जो मॉन्टेसरी है वो एक डॉक्टर थी जिसने 20वीं सदी के शुरू में रोम के एक छोटे से शहर में, गरीब से शहर में बच्चों के साथ ये देखना शुरू किया, उनको पढ़ाना शुरू किया था। तो उसने नोट किया था वो बच्चे जो थे वो सिर्फ खाने पीने और ज़रूरी चीज़ों के अलावा उनको
ویسے ان کا تجسس بھی تھا، ایک فطری تجسس تھا کہ وہ اپنے ماحول کے بارے میں سیکھیں۔ تو مونٹیسری کا جو طریقہ تعلیم ہے اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں کہ انہیں خود ہی سیکھنا ہوتا ہے، انہیں خود ہی سیکھنے کا ایک شوق ہوتا ہے، اور یہی بات وہ مزید اپنے کئی طریقوں سے اس نے آگے ٹیسٹ کی، اس نے طریقے مختلف کھلونے ایسے بنائے کہ جس میں وہ بچوں کو یہ اپرچونٹی مل رہی تھی کہ وہ اپنی دماغ میں جو ان کو سیکھنے کا شوق ہے وہ چیز کر سکیں اور بار بار کر سکیں اور ریپیٹ کر سکیں۔ اور اسی کو آبزرو کر کے مریم مونٹیسری نے 3 سال 6 سال اور اس طرح سے ڈفرینٹ سٹیجز بنائے کہ بچوں کے جو دماغ ہے اور پرسنالٹی ہے وہ ان چینجز سے گزرتی ہے، اور اس کے ساتھ جب وہ بڑی ہوتے ہیں تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بڑے بچوں کو دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں۔ تو اس دوران جو ایمفیسس ہوتا ہے، جو زیادہ دھیان اور زور دیا جاتا ہے، وہ اس بات پہ دیا جاتا ہے کہ بچے کا سیکھنے کا عمل ایسا ہو کہ اس میں خلل نہ آئے، یعنی کہ جو بچہ سیکھ رہا ہے اور جو قدرتی طور پر جس چیز کو مزید پڑھنا چاہتا ہے اس کے عمل میں اس کو بات بار خلل نہ ڈالے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ نے اردو پڑھانی ہے تو 20 منٹ پڑھانی ہے، اگلے 20 منٹ کچھ اور پڑھانا ہے، چاہے بچہ جو ہے وہ اپنے 20 منٹ کے کام کو گھنٹے میں کرنا چاہ رہا ہو یا اس میں کچھ کھیل کا عنصر لانا چاہ رہا ہو۔ تو یہ سب چیزیں میں نے اس سسٹم کے تھرو جب پڑھا تو اس کے بارے میں دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کافی مختلف اور بہت سائنٹیفک لحاظ سے کافی اس کے معاملے میں دیکھا گیا ہے کہ یہ کس طرح کیا جائے، یہ ایک کافی پرسوچ طریقہ ہے۔ اور پھر ہم اپنے جب سیکھنے کے مرحلے کے بارے میں بات کریں تو جو سیکھنے کا جو مرحلہ ہمارا ہوتا ہے، جس کو ہم سیکھنا کہتے ہیں، اس کا ہمارا دماغ کے ریوارڈ سینٹر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ریوارڈ سینٹر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو آپ کو لگے کہ آپ نے ایک پازیٹیو کام کیا ہے، تو آپ کے دماغ میں ڈوپامین ایک نیورو ٹرانسمیٹر کا نام ہوتا ہے جو کہ آپ کو خوشی دیتا ہے۔ وہ خوشی تبھی آتی ہے، جیسے مثال دیتی ہوں، اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی آپ کے کامنٹ کو لائک کرتا ہے تو اس وقت جو آپ کی ایک خوشی ہوتی ہے وہ ڈوپامین کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ڈوپامین اور ریوارڈ جو ہے، یعنی کہ آپ کو انعام مل رہا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اور کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ چیز حصہ ہوتی ہے ہماری نارمل زندگی کا۔ لیکن ہمارا تھوڑا سا یہ المیہ یہ ہے کہ ہم اس ریوارڈ سسٹم کو بچوں کی لرننگ سے لگانا چپکانا چاہتے ہیں، اور وہ کرنے کا طریقہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو کر رہے ہیں ہم اس کو کوانٹیفائی کریں، اس پہ ایک نمبر لگائیں کہ یہ اس بچے نے 100 میں سے اتنے نمبر لیے، یا اس میں 50 میں سے اتنے کا مضمون لکھا، اتنے نمبر آئے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ہم بچے کے سیکھنے کے عمل کو جان بوجھ کر نمبروں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا نقصان زیادہ تر بچے کے اپنے سیکھنے کے عمل پر ہی ہوتا ہے۔ ہمارا جو ذہن قدرتی طور پر آسان چیز جب ایک دفعہ اس میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اس سے مشکل چیز کو کرنا چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو مزید ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ آپ پہلے سمپل اگزامپل اگر دوں کو سمپل آپ نے حساب کا سوال کیا، آپ کو اچھا طرح کرنا آ گیا، پھر آپ نے اس سے اگلا کیا، پھر اس سے اگلا کیا مشکل، اس طرح کرتے کرتے جب آپ ایک لیول پر پہنچتے ہیں تو آپ کو اسی سے آپ کے جواب ملنے کی اور جو خوشی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایک ڈوپامین سرج ملتی ہے۔ لیکن جس عمل سے آپ گزر کے اس کو حاصل کر رہے ہیں، اس عمل کو دیکھنے کا کوئی بہت جامع طریقہ تھوڑا مشکل ہے دیکھنا، کیونکہ مونٹیسری کا جو طریقہ ہے اس میں اس بات پر بھی زور دیا جاتا ہے کہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، اور اسی لیے ان کو 3 سال کی جو رینج دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ کچھ بچے کچھ کام وقت میں بھی 1.5 سال تک میں انٹرسٹڈ ہوں گے، کچھ بچے اس سے تھوڑی زیادہ عمر میں ہوں گے، اور اس دوران ان کے کچھ ایسے وقت آتا ہے ان بچوں پہ کہ ان پہ ایک دھن سوار ہو جاتی ہے کہ انہوں نے وہی چیز کرنی ہے۔ اگر بوتل سے پانی انڈیلنا ہے تو بار بار انڈیلنا ہے جب تک ان کی تسلی نہیں ہو جاتی کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ قدرتی تجسس جو ہے یہ ہماری زندگی کا اور ہماری پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے، اور جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ ہماری قدرتی ایک
کیوریوسٹی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے. جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو یہ چینج بھی ہو جاتا ہے اور ہم پھر ڈفرینٹ طریقے سے مختلف انداز میں سیکھتے ہیں. اور یہ طریقہ کیسا ہوتا ہے یہ ہر بچے کا جہاں پہ آپ بڑے ہو رہے ہیں اس کے حساب سے مختلف ہوگا. تو جیسے میں اپنا تجربہ کہہ سکتی ہوں کہ جب میں شروع میں اسکول میں تھی تو زیادہ دھیان ہوتا تھا ریکال پہ، یعنی کہ یاد کرو اور لکھو، یاد کرو 2 دفعہ اور 3 دفعہ لکھو تاکہ آپ کو پکا پکا یاد ہو جائے. اور ریکال یعنی کہ اس طرح یاد رکھنا بھی ایک پڑھنے کا اور سیکھنے کا ایک کافی جانا پہچانا طریقہ ہے. مگر اگر انالیٹک تھنکنگ کو سوچا جائے، یعنی کہ کانسیپٹ جو سمجھا جائے کہ آپ نے یہ لکھا ہے تو اس کے بارے میں پیچھے کیا تجزیہ ہے آپ کا، آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کا کیا خیال ہے، اس نظام تعلیم میں اتنا زور نہیں دیا جاتا. اور یہ کوئی نئی میں بات نہیں کر رہی، میرا خیال ہے یہ ایسی چیز ہے جو ہم اس سے کافی اچھی طرح سے واقف ہیں. جب میں بنگلہ دیش گئی تھی تو وہاں پر مجھے جب او لیول کرنا پڑا تو وہاں پر سوالات کچھ ڈفرینٹ تھے. اس میں آپ کو کچھ جواب یاد بھی رکھنے تھے، لیکن کئی جواب خود سے کرنے تھے. اور ایسے سوال تھے جو پہلے نہیں آپ نے دیکھے تھے، تو اگر آپ نے اس چیز کے پیچھے جو کانسیپٹ اس کا ہے، جو اس کا مقصد ہے سیکھنے کا، اگر وہ آپ کو نہیں آئے گا تو وہ آپ کے لیے حل کرنا بہت مشکل ہو جاتا. اسی لیے میں نے اپنے سیکھنے کے عمل کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا. ایک اور جو چیز مجھے بہت اچھی لگی تھی وہاں جا کر وہ یہ تھی کہ وہاں پر جب میں بنگلہ دیش میں تھی تو ہمارے اسکول کی ایک یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے برٹش کونسل کی جو مقامی لائبریری ہے وہاں پر ضرور جانا ہے اور وہاں سے کتابیں لے کر آنی ہیں اور خود پڑھنی ہیں. مجھے تو یہی عادت تھی کہ بھائی جو کورس کا کام ہے، جو کورس کی کتاب ہے وہی پڑھنی ہے. لیکن جب یہ کرنا پڑا تو پھر ظاہر ہے لائبریری جانا پڑا. جب لائبریری گئے تو دیکھا وہاں پر تو ایک الگ دنیا ہے، اور اس دنیا میں ہر طرح کی کتابیں ہیں اور مختلف زبانوں میں بھی ہیں، مختلف کیٹیگریز میں بھی ہیں. کتاب کو ڈھونڈنا، اس میں سے دیکھنا، استعمال کرنا، اپنی پسند کی چیز لینا اور ڈھونڈنا، یہ سب بھی لائبریری جا کر ہی سیکھا. یہ یقیناً انٹرنیٹ سے پہلے اور گوگل سے پہلے کا ٹائم تھا، تو تب اس وقت یہ ایک بہت ضروری ہنر تھا جو آنا چاہیے تھا، اور اس کو بھی سیکھنے کا ایک الگ مزہ تھا. پھر جب پاکستان واپس آئے تو لائبریری تو تھی لیکن اس پہ وہ اس طرح کا زور نہیں تھا جتنا پہلے تھا. پھر جب میں پاکستان واپس آئی اور پھر وہاں سے امریکہ ریزیڈنسی کے سلسلے میں آئی، تو آپ کا جو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے وہ بھی بہت تبدیل ہوتا ہے اسی دوران. کیونکہ جیسے میں نے کہا جو آپ میڈیکل کالج میں سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہوتا ہے کتابی علم. کتابی علم کا مطلب ہے کہ آپ نے کتاب پڑھی، اس کے کانسیپٹ سمجھے، ایگزام پاس کیے اور آگے بڑھ گئے. لیکن جب ریزیڈنسی کرنی شروع کی تو تب اس کا علمی سفر شروع ہوا، اور تبھی مجھے یہ فرق محسوس ہوا کہ بہت سی چیزیں جو آپ سیکھتے ہیں پڑھائی کے وقت، میڈیکل کالج میں ہو یا ویسے ہو، اس کا تعلق علم حاصل کرنے سے ہے، لیکن وہ علم ایسا ہے کہ وہ تعلیم کے طور پر ہے. اس کا تعلق آپ کی زندگی سے بعد نہیں بنتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت سی ایسی چیزوں پر وقت گزارتے ہیں جن کا آپ کی اپنی عملی زندگی پر اس طرح سے اثر نہیں ہوتا. تو ریزیڈنسی کا بھی یہی مقصد سمجھا جاتا ہے کہ آپ جب میڈیکل کالج سے سارے فیکٹس اور ساری جو انفارمیشن آپ سیکھ لیتے ہیں اس کو آپ مریضوں کے اوپر کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، اور جب آپ مریض دیکھتے ہیں تو آپ اس کے لیے عملی طور پر کیا کرتے ہیں. اور اس کا کئی پہلو ہوتے ہیں جو آپ کو کتاب سے سمجھ نہیں آتے اور صرف اصل میں مریض دیکھ کر ہی سمجھائے جاتے ہیں اور سیکھے جاتے ہیں. تو یہ ایک ہینڈز آن اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تجربے کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں. اور یہی بات علم کے لیے ضروری ہے، تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں، ڈگریوں کے بارے میں سوچتے ہیں، تو جو علم آپ کو حاصل ہو رہا ہے آپ اس کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں، اس سے کیسے سیکھ سکتے ہیں. یہ چیزیں سیکھنے کا ایک جو عمل ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے. اور ہماری جو سیکھنے کا ہر کسی کا اپنا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو بھی نظام تعلیم ہے اس میں اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا. زیادہ تر نمبروں کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ کتنے آپ نے اچھے نمبر آ گئے تو کتنا اچھا آپ نے داخلہ لے لیا. ٹھیک ہے، نمبروں کی بھی اہمیت ہوتی ہے، لیکن علم آپ نے کتنا حاصل کیا اس کا اس سے
ضروری نہیں کہ بہت گہرا تعلق ہو، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امتحان دینے کے عمل کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، اور میرا خیال ہے میرا بھی انہی لوگوں میں سے واسطہ ہے، کیونکہ جب تک میں پاکستان میں تھی مجھے اس تعلیم کے نظام میں کچھ دشواری ہوتی تھی، مجھ سے لمبے لمبے مضمون یاد نہیں ہوتے تھے، بہت مشکل لگتا تھا مجھے. لیکن جب میں نے امتحان دوسرے طریقے سے دینا شروع کیا تو اس میں میری دماغ کو زیادہ مہلت ملی اور یہ موقع ملا کہ میں سوچ کر سمجھ کر اس کا جواب دے سکوں اور سوچ سکوں. اسی لیے ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی سب کو کہ جو بھی آپ سسٹم جس سے آپ گزرے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، ہر کسی کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، لیکن اس سسٹم سے آپ کے سیکھنے کے عمل کا ہو سکتا نہیں، ضروری نہیں کہ بہت گہرا تعلق ہو. ایک فیمس کوٹ یہاں پر شامل کروں گی کہ ایجوکیشن از واٹ پیپل ڈو ٹو یو، لرننگ از واٹ یو ڈو فار یور سیلف. یعنی کہ نظام تعلیم وہ ہے جو لوگ آپ کو پڑھاتے ہیں، اور علم حاصل کرنا وہ ہے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں. یعنی کہ نظام تعلیم کا جو رول ہے وہ بہت ایسا ہے کہ آپ کلاس میں بیٹھ گئے اور آپ نے اس میں حصہ نہیں لے رہے، اور جو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے اس میں آپ کو حصہ لینا ہوتا ہے، اس میں آپ اپنے تجسس کی بنا پر سیکھ رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے یہ قابل ذکر بات ہے کہ گیلپ ایجوکیشن جو ہے یہ ایک کافی جانا مانا ادارہ ہے. 1935 سے یہ امریکہ سے لے کے پوری دنیا 160 ملکوں میں ان کا ڈیٹا یہ جمع کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے بارے میں، کہ ان کی آپس میں جب وہ جس طریقے سے ہم گزار رہے ہیں، جس طریقے سے پڑھا رہے ہیں، اس میں ان کی انگیجمنٹ کیا ہے. انگیجمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو خود کتنا شوق ہے پڑھنے کا. تو اس میں یہ انہوں نے نوٹ کیا کہ جب آپ کنڈر گارٹن یعنی ایلیمنٹری جو چھوٹے لیول کے بچے ہوتے ہیں، 5ویں تک کے بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر انگیجمنٹ ہوتی ہے 74%، یعنی 74%. اور وہ جب 12ویں جماعت تک یعنی کہ ہائی اسکول تک پہنچنے لگتے ہیں تو وہ گر کے 44% رہ جاتی ہے، یعنی کہ ان کو سیکھنے کا شوق ہی کم ہو جاتا ہے. اور اس بات کا تعلق ان کی اگلی زندگی سے بھی ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے پڑھنے کے عمل میں ہی انگیج نہیں ہوں گے اور اس میں شوق نہیں رکھیں گے تو آگے وہ اپنی زندگی میں اپنی پسند کی چیز ڈھونڈنا، اسے کرنا، اس عمل سے گزرنا، سیکھنے کے عمل سے گزرنا، وہ سب کرنے کے لیے کہاں سے علم لائیں گے. تو یہی بات ہے کہ اس چیز کا ایک اہم تعلق بچوں کے آنے والی زندگی سے ہے. اور جب اگر ان کے ایک اور بات جو بہت اس ڈیٹا کے ذریعے سامنے آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو بچے ایموشنلی سپورٹڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے سیکھنے کے عمل میں ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں پڑھنے میں اور سیکھنے کے عمل کے لیے اپنا مسئلے حل کرنے کے طریقے میں مدد ملتی ہے، نہ صرف کہ نمبر لائیں بلکہ اس کو سیکھیں بھی اور اسے سمجھ کر سیکھیں. اس سے وہ بچے زندگی میں زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ ان کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ آپ کے سیکھنے کے عمل کی بھی کچھ اہمیت ہے، تب تک بچے اس عمل کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے اور اس کے بھی شارٹ کٹس ڈھونڈیں گے. اسی وجہ سے جو ان کا ایونچوئل آپ اینڈ میں جو ان کو ریوارڈ دے رہے ہیں، جو ان کا پرائز مل رہا ہے، وہ ہے ایک ڈگری. اس کے آگے کی زندگی میں وہ کس طرح اس کو استعمال کریں گے، اس پر زیادہ دھیان اور زیادہ زور نہیں دیا جاتا کہ جس طریقے سے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے اسی طریقے کو آگے استعمال کر کے کیا وہ مزید نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، مزید نئے کام کر سکتے ہیں یا نہیں. اور اس معاملے میں جو بچوں کے استاد ہوتے ہیں ان کا رول بہت اہم ہوتا ہے. تو میرے خیال سے خود بھی میرا یہی تجربہ ہے کہ اگر آپ کو ایک بھی بہت اچھا ٹیچر ملا ہو جس نے آپ کے لیے ایک مضمون بہت اچھا بنایا ہو اور آپ کو اس میں پڑھنے میں مزہ آیا ہو، تو یقیناً اس وجہ سے آپ کا سیکھنے کے تعلق سے جو آپ کی ریلیشن شپ، اپنا جو تعلق ہے، اس پہ یقیناً ایک اچھا اثر پڑا ہوگا. یہ میں بغیر کسی شک کے کہہ سکتی ہوں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ایسے ہی سسٹم سے گزرے ہیں کہ جب ٹیچر نے پڑھایا لیکن کچھ سمجھ نہ آیا، تو پھر تو آپ بھی اسی طریقے سے ہی پڑھائی کو دیکھیں گے اور آپ کا پڑھائی میں سیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. اپنی مثال اس طرح دے سکتی ہوں کہ میں نے خود جب مجھے
ڈاکٹر جو میری ساری زندگی کی ٹریننگ اور پڑھائی ایک طرح کام نہیں آ سکتی تھی، اس وقت میں نے جب پڑھائی اور سیکھنے کے عمل کے بارے میں سوچا تو مجھے انہی چیزوں کے بارے میں زیادہ سیکھنے میں مزہ آیا جن کا مجھے شاید عام طور پر اتنا پتہ نہ ہوتا. اور جیسے بچوں کا سیکھنے کا طریقہ، ان کا سیکھنے کا عمل، بچوں کی زندگی، ان کی ڈیولپمنٹ، اس میں کیا چیزیں اہم ہیں، ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے، سوچنا چاہیے. یہ سب چیزیں میں عام طور پر شاید ایک بہت شارٹ کٹ طریقے سے دیکھتی فوراً سے سرچ کے لیے، لیکن اس دوران اور تجربات تھے ان کے بارے میں سیکھنے کو پتہ چلا، تو مجھے یہی لگا کہ یہ سارا بھی ایک دنیا کا حصہ ہیں. اور ہم جس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ بھئی اچھے اسکول میں بچے کو بھیج دیا تو ہماری ذمہ داری ختم، یہ ایک بہت غلط بات ہے. اور یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اتنا ہی کام کافی ہے. کیونکہ اگر آپ امریکہ میں رہتے ہوں تو پبلک اسکول آپ کا فری ہوتا ہے اگر آپ اسی علاقے میں جائیں جہاں کے زپ کوڈ میں آپ رہتے ہیں. لیکن اس اسکول کی بھی ریٹنگ اور اس اسکول میں جو ٹیچرز، اساتذہ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پہلے سے اتنا نہیں پتہ ہوتا. تو اس لیے اگر آپ امریکہ بہت بڑا ہے، یقیناً بڑے شہر، چھوٹے شہر، ہر جگہ مختلف طریقے سے مختلف قسم کے اساتذہ ہوں گے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ آپ کی قسمت پر ہے کہ اگر آپ کو بہت اچھے ٹیچر مل جائیں بچوں کے لیے تو جو آپ کے بچوں کی شخصیت کو بڑھانے میں مدد کریں. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے اچھی جگہ بچے کو بھیجیں لیکن وہاں پر اس کو وہ توجہ نہ ملے جس کی اس کو ضرورت ہے. جب ایسا ہوگا تو یقیناً اس بچے کی اپنی شخصیت میں ہو سکتا ہے ایسی چیزیں ہوں جو صحیح طریقے سے نہ پنپ پائیں. اس تربیت کے لیے، اس توجہ کے لیے، اس بچے کے لیے ایک ماحول ایسا پیدا کرنا جس میں وہ اپنے قدرتی تجسس کے بارے میں مزید سوچ سکے، اس سے سیکھ سکے، یہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ سب سے زیادہ جو بچے سیکھتے ہیں وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. اور بالکل میرا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں یا میں پرفیکٹ ہوں. ہر کسی کی اپنی خامیاں ہیں، ہر کسی کی اپنی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتر کریں اور کم سے کم کریں. لیکن آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ اس بچے کی علم، اس کی تربیت، اس کو بہتر کرنے میں آپ کا جو رول ہے وہ آپ اسی طرح ہی بڑھا سکتے ہیں کہ آپ اس کو سیکھنے کے عمل سے پیار کرنا سکھائیں. اس کو یہ سکھائیں کہ تم نے یہ خوبصورت تصویر تو بنائی ہے، اس کو ویری گڈ کہنے کی بجائے یہ کہیں کہ اچھا آپ نے جو تصویر بنائی ہے اس میں مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے یہ رنگ کیوں استعمال کیے. یا پھر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اس تصویر کو بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا، اور یہ جو آپ نے بنایا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ اور بتائیں. مقصد یہ ہے کہ آپ بچے کی سوچ کا، خود سیکھنے کا، اس عمل کے بارے میں اس سے سوال کریں، اس بچے سے سیکھیں اور اس کو سکھائیں کہ صرف نتیجہ ضروری نہیں ہے. علم حاصل کرنا پوری زندگی بھر کا کام ہے اور ہم اینڈ تک، عمر کے آخر تک بھی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، چاہے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہوں یا نہ سوچتے ہوں. لاشعوری طور پر ہم سب زندگی بھر طالب علم رہتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم آہستہ آہستہ اس بارے میں زیادہ جان رہے ہیں کہ جو تعلیم اسکولوں، کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے، دی جاتی ہے، اس کا اور جو علم جو آپ خود حاصل کرتے ہیں، دونوں اس میں بہت فرق ہے. اور علم حاصل کرنا، خود سے حاصل کرنا ایک ایسا ہنر ہے جو کہ آپ کو ساری زندگی نئی چیزیں کرنے پر آپ کی مدد کرتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ اور بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمیشہ نمبروں اور مضمونوں اور ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہیں تو یقیناً اس سے زیادہ آپ اپنے ذات برا نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان یہی ہے کہ اس سسٹم کے اندر بندے کی انفرادیت سے زیادہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کلاس میں کس نمبر پر آ رہے ہیں. میرا تو یہی ارادہ ہے، بلکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اپنے او لیولز کے امتحانوں کے دوران مجھے جب ایک امتحان سے واپس آنا تھا، گاڑی میں تھی تو گاڑی کے باہر ایک سائیکل رکشہ والا کھڑا تھا اور میرا فزکس کا ایک امتحان تھا اگلے دن، اور پہلا حصہ دے کر آئی تھی اور دوسرا حصہ اگلے دن تھا.
تو وہاں کھڑے کھڑے مجھے اس رکشہ ڈرائیور کو دیکھ کر اتنا اس پہ رشک آ رہا تھا کہ اس کو دیکھو ذرا، اس کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس نے تو کل امتحان نہیں دینا، اور مجھے دیکھو ذرا میں کہاں ہوں اور مجھے کیا امتحان دینا پڑ رہا ہے اور کتنا مشکل کام میں کر رہی ہوں اور مجھے کیوں یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جن حالات سے گزر کے آتے ہیں، جب آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں تو ہر کسی کا سیکھنے کا تجربہ الگ ہوتا ہے، لیکن سیکھنے کے عمل کو، اس کو پسند کرنا، اس سے ایک تعلق پیدا کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ ہم چھوٹی عمر سے ہی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ہمارا ایز پیرنٹس یہ ایک بہت اہم رول ہے کہ ہم صرف نمبروں اور سٹارز اور سٹکرز اور ٹرافیوں کی بجائے بچے کی اپنی شخصیت، اس کی ایموشنل، اس کی نفسیاتی صحت پہ، اس کے بارے میں سوچیں کہ اس بچے پہ کیا اثر پڑے گا جب وہ صرف نمبروں کی بنا پر جو ہے اس کو ہم عزت دیتے ہیں یا اس کی بے عزتی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ رکھنا جو ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ہمارے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بچے قدرتی طور پر اس صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ سیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم اس صلاحیت کو بڑھانے میں ان کی مدد نہیں کریں گے تو یہ ہماری ایک کمی ہے، بچوں کی نہیں۔ تو یہیں پر اس قسط کو ختم کرتی ہوں، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اپنی قسط ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں رائے دینا چاہتے ہیں تو ہماری ای میل ڈسکرپشن میں درج ہوگی، اور ہمیں اس پوڈ کاسٹ کو ریٹ کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کی طرح اور بھی لسنرز ہماری اس پوڈ کاسٹ کو سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اگلے وقت کے لیے خدا حافظ۔